बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर एक मुतफ़िक़ा करारदाद, मज़म्मती करारदाद जो है वो मंजूर की गई है, जो कि इमरान खान जिन्होंने कौमी सलामती इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए उस पर यह मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में गुफ्तगू की है, ख़िताब किया है और इस किस्म के बयानात के हवाले से शदीद मज़म्मत की है और आइनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितनी इदारों ने इमरान खान हुकूमत को सपोर्ट की है, अगर उसकी 20% सपोर्ट हमें मिलती तो हम जहाज़ ले उठते। इसके अलावा भी उन्होंने गुफ्तगू की है, शामिल गुफ्तगू करेंगे, उस पर बहस करेंगे, तबसरा करेंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ बल्कि ख्वाजा आसिफ ने भी गुफ्तगू की, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी गुफ्तगू की है, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो है वो गुफ्तगू की है और आज उन्होंने वजाहत देने की भी कोशिश की है कि कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बयानात जो हैं इस नौइयत के नहीं दिए हैं और वो आइंदा जो जलसा है जेहलम में आइंदा रोज़ का उन्होंने ये जिक्र किया कि उसमें वो मियाँ शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली की तकरीर का जवाब देंगे। इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ महंगाई का भी जिक्र करेंगे कि इन दिनों में महंगाई में होशरुबा इजाफा हो चुका है और मुसलसल इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सियादरी साहब सबसे पहले तो जिक्र करूँगा, आपके इल्म में यकीनी तौर पर मज़म्मती करारदाद के मुतालिक जो कि मुतफ़िक़ा तौर पर आज मंजूर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो कौमी सलामती इदारों और कौमी सलामती इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ जिस नौइयत की गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने ज़बान इस्तेमाल की है वो काबिल कबूल नहीं है और आइनी कार्रवाई ज़ाहिर है इससे पहले मुतालबा कर चुके थे मियाँ शहबाज शरीफ कि वो की जाए। इस करारदाद की आप क्या इम्प्लीकेशंस, क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि नेशनल असम्बली की जो करारदाद होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है और रिकॉर्ड का हिस्सा रहती है। एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करारदाद का मंजूर हो जाना उनके लिए अच्छा नहीं है, ख़ुद साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, जिस पर ये सारा रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो करारदाद भी आई, इसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर ये मुल्क हमारा है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हैं और सियासतदान भी हैं, फ़ौज पाकिस्तान भी है, सब कुछ है, हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। ये हमारी जो फ़ौज है उसकी वजह से ये मुल्क मुत्तहिद है, फ़ौज की वजह से ये मुल्क जो है ये कायम व दायम है और फ़ौज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की ज़मानत की हिफाजत की ज़मानत है उनके पास, नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ है। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है और अगर हम पाक फ़ौज पर तनकीद करना शुरू कर दें या इस किस्म की मिसालें, जिस किस्म की मिसालें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जलसों में ये बताना चाहिए था कि हमारी कारकर्दगी क्या रही, हमने 3-3.5 साल क्या कारकर्दगी की, हमने आवाम के लिए क्या कुछ किया, हम क्या प्लान लेके आ रहे थे, हमने कैसे क्या ये जो करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं, गोगी के आ रहे हैं, फरा गोगी के बारे में आ रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं और कुछ ऑडियो टेप्स हैं जिनमें एक दूसरे को कहा जा रहा है कि फ़लाँ साहब फ़लाँ के ट्रांसफ़र के फ़लाँ पैसे मांगते हैं, वो क्या हैं, उनका जवाब देना चाहिए था जो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। सही, वो अवाम को रियासत मदीना का नारा लेकर और इक़्तिदार में आए कि मैं मुल्क में रियासत मदीना के तर्ज पर मॉडल हुकूमत बनाऊँगा। उन्होंने 3-3.5 साल की जो उनकी कारकर्दगी है, 3.25 साल की, वो अवाम के सामने है और अवाम काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना रहा, मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं रही, उनके पास क्या कारकर्दगी, क्या चीज़ है ऐसी कि जैसे अब मैं आपको उनके पास ख़त है, मैं आपको जैसे कहते हैं ना कि उस ख़त की तो कोई साजिश है का बयानिया है उनके बारे में, उस ख़त के बारे में DGISPR साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सारा साजिश सामने आ गई, सारी चीज़ें वजाहत होगी। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आज अगर लेकिन वो तो जिक्र कर रहे हैं ना, आज अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें तो भुट्टो साहब के एंड पे क्या है, भुट्टो साहब के एंड पे बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, फिर एटम बम है, भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सारे कारनामे किए, मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आई, ठीक है जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, ठीक, उनके क्रेडिट पे कुछ चीज़ें हैं, मोटरवेज उन्होंने बनाई हैं और मेट्रोज चलाई हैं।
اب خان صاحب کے کریڈٹ پہ کیا چیزیں ان کو جلسے میں اجاگر کرنا چاہیے تھا، اپنی کارکردگی بتانی چاہیے ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر مجھے آپ اجازت دیں سیادت صاحب، تو اس میں جو گفتگو کی گئی ہے آج قومی اسمبلی میں بڑی اہم تقریر ہوئی، اور ان تقاریر میں راجہ پرویز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، جناب خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی ہے، اور میاں شہباز شریف نے بھی۔ سب سے پہلے راجہ پرویز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، کیا گفتگو کی گئی ذرا پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا۔ پاکستان کے قومی اداروں، سلامتی کے جو ہماری قومی ادارے ہیں، ان پر کوئی بھی رقیق حملہ، ان کو کمزور کرنے کی کوشش، ان کو کسی طور پر بھی جو ہے وہ ایک ایسے انداز سے ان کے بارے میں بات کرنا چھپے ہوئے لفظوں میں یا کھلے ہوئے لفظوں میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد اور پاکستان کے مفاد کے بالکل خلاف ہے۔ جو شخص بھی یہ بات کرتا ہے وہ قومی مفاد کی منفی کرتا ہے اور اس کی نفی کرتا ہے، اور اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا آئین پاکستان ہی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ افواج پاکستان یا عدلیہ پر اس طرح کے رقیق حملے کریں۔ کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، اور اس گفتگو میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو ایبٹ آباد جلسے میں جو کچھ کہا اس حوالے سے یہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ میرا سوال سجاد صاحب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ملک کے اندر سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی صاحب، عمران خان صاحب ملوث ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سازش ہوئی میرے خلاف، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندرونی سطح پر یہ سازش کر رہے ہیں، تو یہ سازش ورسز سازش بیانیے کی کیا کوئی جنگ ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے نا سازش والا، وہ میرے خیال میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب لوگ ان کے جلسوں میں اس طرح نہیں آ رہے جس طرح ان کے لاہور کے جلسے میں تھے، وہ میاں والی کے جلسے میں نہیں تھے، ایبٹ آباد کا جلسہ بھی کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک بیانیہ تھا سازش والا، وہ اب کمزور ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے، اور آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس بیانیے میں اور جو ہے نا وہ کمزوری آئے گی۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا جی، دیکھیں بات یہ کہ افواج پاکستان ہے تو یہ ملک ہے، ہمارا دشمن کی ساری سازشوں کو ناکام جو ہے وہ افواج پاکستان اور اس کے ادارے کرتے ہیں، اور افواج پاکستان اور اس کے سربراہ کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرنا اور ایسی مثالیں دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، کچھ اور تقریر جو اس پہ کو بھی تبصرے میں شامل کرتے ہیں، اور موجودہ جو سیاسی بحران کی سی کیفیت ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کر رہے ہیں آج مذمتی قرارداد جو ہے وہ قومی سلامتی اداروں کے خلاف بیانات پر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ آج منظور ہوئی ہے قومی اسمبلی میں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھی گفتگو کی، خواجہ آصف نے بھی، راجہ پرویز شریف نے بھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سیادت صاحب عمران خان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے آج پھر وضاحت دے دی ہے اس کے حوالے سے۔ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب یہ وضاحت دے چکے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو فوج کے بالکل خلاف نہیں ہیں، وہ کبھی اپنی افواج کو کمزور نہیں کریں گے، اپنے اداروں کو کمزور نہیں کریں گے، نہ کبھی کیا ہے بلکہ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا۔ عمران خان صاحب نے بھی آج کہا کہ یہ غلط نوعیت کی بات میرے اوپر تھوپی جا رہی ہے کہ میرا اشارہ جو ہے وہ کسی ادارے کی جانب تھا یا میں نے کسی کو نشانہ بنایا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے سیادت صاحب، ایک جانب عمران خان صاحب ایک دن بیان دیتے ہیں اور اگلے دن اس کی وضاحت کرتے ہیں، تیسرے دن پھر اسی طرح کا بیان دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حکومت نے آج بہت سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے۔ جو سابق پرائم منسٹر عمران خان کی جو گفتگو ہے، جو کل والی گفتگو تھی، آج وضاحتیں تو وہ کرتے رہے ہیں،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہو چکا ہے نا ان کا، وہ اب وضاحتوں سے پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ لائیو جانی چاہیے، ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ میں 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کراچی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اسی قسم کی تقریریں کرتے تھے، اور جب اس قسم کی باتیں کی تو ان کی تقریریں بند کر دی گئیں، ٹھیک ہے، ان کی جو لائیو جاتی تھی باتیں وہ روک دی، نشر نہیں کیا جائے، نشر نہیں ٹھیک کی ہے۔ گئی۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جو اس ملک کے 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں، گوجرانوالے جلسے میں جو انہوں نے خطاب کی، اس کے بعد وہ خطاب جو ہے عمران خان حکومت نے روک دیا۔ اس کے بعد عمران خان حکومت نے ان کا جو تقریر ہوتی تھی کہیں، وہ نہیں جانے دی جاتی تھی، لائیو نہیں جانے دی کہ وہ اداروں کو نشانہ بنا، بلکہ کوئی نہ کوئی ٹیلی ویژن جو ہے وہ ان کی کور ہی نہیں کرتا تھا ان کی اسپیچ کو، پابندی عائد کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ مختلف جو ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور ان کا ایک انٹرویو ہمارے دوستوں کے ایک چینل پہ لیا گیا، اور آخری وقت میں خان صاحب کی حکومت نے وہ آف ایئر کرا دیا گیا، وہ انٹرویو نہیں انہوں نے چلنے دیا، آن ایئر نہیں دیا گیا، جبکہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، صدر رہے ہیں، اس ملک کے صدر رہے ہیں، ان کی ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی ہے، ان کے سسر اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ خود صدر رہے ہیں، بڑے ذمہ دار پوسٹ پہ رہے ہیں، ملک کا صدر بن جانا کوئی عام بات نہیں ہے، بالکل صحیح۔ ان کی تقریر بھی انہوں نے نہیں جانے دی عمران خان حکومت نے۔ اب جب یہ مثالیں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی حکومتی قائدین کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو خان صاحب کی تقریریں ہیں یہ لائیو جانی بھی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے، صحیح ہے، کیونکہ ایسی کوئی تقریر، دیکھیں بات یہ ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، سیاسی مسائل اپنی جگہ، سیاسی صورتحال اپنی جگہ، آپ کے اختلافات، آپ کے سب کو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہونے چاہیے، جمہوریت میں چلتے ہیں، لیکن آپ قومی سلامتی کے اداروں پر جب تنقید کریں گے، قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف تنقید کریں گے، تو اس کا مطلب یہ تو آپ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے ملک کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آن ایئر جانی بھی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، آپ بار بار مثال دے رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے، اگر یہ صورتحال چلتی رہی تو یہ ملک کو لیبیا اور عراق کی تصویر بنانے جا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، جس نوعیت کے بیانات دیے جا رہے ہیں یا گفتگو کی جا رہی ہے، قوم کو لے جایا چاہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ بھی ان پر الزامات عائد کر رہے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سازشی بیانیہ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی عجیب و غریب صورتحال میں، سیاسی بحران میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صرف ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی بحران کا حل جو ہے وہ انتخابات ہے؟ اچھا، ایک تو میں عرض کروں کہ بحران کوئی ایسا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی میڈیا پہ کریٹ کیا گیا ہے، جو خان صاحب کے حامی اینکرز یا دیکھیں وہ کل کو اسلام آباد آ رہے ہیں، وہ شہر شہر جلسے کر رہے ہیں، سر کچھ نہیں ہوگا، اور ادھر سے حکومت تیار بیٹھی ہے گرفتاریوں کے لیے۔ جو 2018 میں یا اس دوران دھرنوں کے دوران جو عمران خان کو حمایت اور سپورٹ حاصل تھی، وہ اب نہیں ہے، اب جب وہ لائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ، وہ بار بار الیکشن کہہ رہے ہیں، جو سوال آپ نے کیا، آپ مجھے یہ بتائیں، الیکشن کل کرا دیے جاتے ہیں یا 3 مہینے کے بعد الیکشن کرا دیے جاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے، تو یہ ہارنے کے بعد تو یہ الیکشن کو مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بحران پیدا ہو جائے گا۔ اگر اب بحران ہے تو اس وقت اس سے بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، یہ الیکشن اس الیکشن کو مانیں گے عمران خان صاحب جس میں ان کی پارٹی جیت جائے۔ اگر یہ ہار جاتے ہیں، اور جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کی پالیسی ہیں 3 سال کی سے عوام کوئی اتنی زیادہ خوش نہیں ہے، تو یہ اگر ہار جاتی ہیں الیکشن، تو پھر انہوں نے الیکشن کے نتائج نہیں ماننے، پھر ملک میں ایک اور بحران کھڑا ہو جائے گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے یہ کھلے دل سے تسلیم کر لے کہ ہاں جی ہم ہار گئے ہیں؟ خان صاحب تو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے نا خان صاحب کا کوئی حل نہیں ہے، کہ یہ خان صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جس قسم کی اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے، یہ تو سیاسی ایجنڈا نہیں ہے،
یہ تو کچھ اور ایجنڈا مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو اس پاکستان میں سزائے موت ہوئی, آج تک اس عدالتی فیصلے کو متنازع سمجھا جاتا ہے. عدالت نے خود اس فیصلے کی دلیل نہیں مانتی. بہت سارے وکلا سے ہم نے انٹرویوز کیے, بہت سارے حفیظ پیرزادہ سے ہم نے ایک انٹرویو کیا, اس نے کہا عدالت جو ہے وہ مانتی نہیں ہے اس فیصلے کو, اس بارے میں کوئی دلیل دی جائے, کوئی حوالہ دیا جائے, یا اس کو بطور پریسیڈنٹ پیش کیا جائے. بالکل. لیکن ایسا نہیں ہوا. کوئی اس قسم کی بات پیپلز پارٹی کی جانب سے کہی گئی. اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی یہاں پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں 3 دن بہت صورتحال خراب رہی. سندھ میں جو سندھی نوجوان تھے انہوں نے پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگائے, لیکن آصف علی زرداری صاحب آئے اور اس دوران وہ منظر عام پر آئے, لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا بابا پاکستان کھپے. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر یہ ملک ہوگا تو ہم سیاست کریں گے نا. اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. ہمارا ملک ہے تو ہم آزادی سے بات بھی کرتے ہیں, آزادی سے زندہ بھی ہیں, آزادی سے سانس بھی لیتے ہیں. وہ تو حقیقی آزادی مان رہے ہیں, وہ تو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ہم عبادت بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, آپ نے حشر دیکھا ہے وہاں مسلمانوں کا کیا ہے پڑوس میں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ نے پاکستان میں جو سیاست ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کرنی ہے. نہیں, کل آپ سے الیکشن ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے جب آپ حکومت میں تھے, تو آپ الیکشن نہیں کروا رہے تھے. آج آپ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو موجودہ حکومت نہیں الیکشن کروا رہی. دیکھیں عمران خان صاحب کو ان کے ساتھیوں نے اس حالت تک پہنچایا ہے. جب بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا تھا تو انہوں نے پہلے خطاب میں یہ کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پہنچ کے ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے, ورنہ اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ دو اور الیکشن اناؤنس کر دو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اتنا ہی اپنے آپ پہ اعتماد تھا اور آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ جیت کے آ سکتے ہیں تو آپ الیکشن کرا دیتے. اسمبلی آپ کے تو اختیار میں تھا نا, صحیح, آپ اسمبلیاں توڑ دیتے, الیکشن کرا دیتے. آپ نے نہیں کرایا اور اپوزیشن نے ایک آئینی اور قانونی طریقے سے آپ کو نکالا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت چونکہ وہ بیانیہ سامنے نہیں آیا تھا نا, اب وہ بیانیہ کہہ رہے ہیں ہمارا مقبول ہو گیا, اس بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت جائیں گے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ موجودہ حکومت کی پرفارمنس اور مہنگائی اور عوامی جو معاملات ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ذکر کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا. موجودہ حکومت میں بھی ہم مہنگائی کا وہی عالم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے عمران خان کی حکومت میں دیکھا, اور مہنگائی جو ہے اس میں ہوشربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اس وقت جو مرغی کی قیمت ہے وہ 180 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہوا ہے, 180 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے. اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ 700 روپے فی کلو اور 650 روپے فی کلو جو ہے وہ ملک میں اس وقت مرغی کی قیمت پہنچ چکی ہے. اسی طرح سبزیاں, دالیں, آٹا سب مہنگا ہو رہا ہے, اور صورتحال جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے, عوامی سطح پر کچھ اچھی نہیں ہے, اور پھر بجٹ بھی آ رہا ہے. زیادہ ترین صاحب کیا کہیے گا کہ اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے, نہ تو گزشتہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر سکی ہے, نہ یہ حکومت کنٹرول کرنے جا رہی ہے, عوام کو کیا فائدہ ہوا ان حکومتی تبدیلیوں کا؟ مجھے یہ یقین تھا کہ عید کے بعد جب ہم پروگرام کریں گے تو مجھے یہ یقین تھا کہ آپ مہنگائی پہ ضرور بات کریں گے. غریب آدمی اور کیا کہہ سکتا ہے, کیونکہ مہنگائی جو ہے نا عید پر ویسے بھی آدمی کو کافی وہ کیا ہے, اخراجات ہوتے ہیں. اچھا ایک میں آپ کو عرض کروں اعتزاز صاحب کہ یہ جو حکومت ہے یہ 3.5 ہفتوں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے, اس 3.5 ہفتوں کی حکومت کی خان صاحب کی حکومت سے موازنہ نہیں ہے. خان صاحب کی جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ تباہ کن تھیں, اور ان کی تباہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج صورتحال کیا بنی ہوئی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا وزیر خزانہ نہیں تھا, کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ان کو, اسد عمر صاحب کو بہت بڑی تعریفیں کرتے رہے جب دھرنے پہ تھے, جب وزیر خزانہ لے کے آئے تو پاکستان کی تاریخ میں ان کو ناکام وزیر خزانہ کے طور پر نکالا گیا حکومت سے, جب وہ ناراض بھی ہو گئے تھے. صحیح. پھر حفیظ شیخ صاحب آئے, وہ پیپلز پارٹی کے آدمی تھے. پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں. تو اپنا تو کوئی آدمی نہیں تھا معاشی پالیسی ان کی بنانے والا. ان معاشی پالیسیوں کا امپیکٹ ابھی تک ہے. اب بات یہ جو نہیں, وہ شوکت ترین صاحب تو عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد یہ بیان دے رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی, ہمیں تو وقت لگا پالیسی کو ترتیب اور تشکیل دینے میں. وہ جب وزیر خزانہ بن رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی. ٹھیک ہے, اب جو آئیے یہ حکومت, اس حکومت کو 3.5 ہفتے میں
میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ مہنگائی کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا پالیسیاں بناتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ پہلی اپنی سپیچ میں بہت سارے ریلیف کا جو انہوں نے اعلان کیا، تنخواہوں میں اضافے کی بات کی، تو اب تھوڑا سا ان کو واپس بھی ہوئے وہ واپس بھی ہوئے جلدی میں، ذرا وہ کر گئے، ایکسائٹمنٹ میں کر گئے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب وہ آگے سے بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، تو وہ جو چیزیں تھیں جو اس پہلی سپیچ میں ہوئیں اور پھر واپس ہوئیں یا بہتر نہیں ہو سکیں، وہ اب بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ اور میں وزارت خزانہ کے کچھ لوگوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت اچھے بجٹ کی تیاری کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو خان صاحب کی حکومت معاہدہ کر کے گئی تھی وہ اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ آئی ایم ایف کا فریم ورک بہت سخت ہے اور اس پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کرنا پڑے گا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کی بہت سخت شرائط ہیں، ان سے اب کیسے نکلنا ہے۔ اور اس بجٹ سے پہلے اگر ان کی ٹرانش آتی ہے، نئی قسط جو ہے جس کے بارے میں یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی گئے ہوئے تو ظاہر ہے ابھی تو ان کنڈیشنز پر موجود ہیں، اور انہوں نے آئی ایم ایف میں جو مذاکرات ہوئے تو انہوں نے جو گزشتہ حکومت ہے اس کی پالیسیوں پر آبجیکشنز بھی کیے۔ بڑا آبجیکشن جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا، 4 مہینے تک برقرار رکھنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا خان صاحب کی حکومت میں، اس پہ ہوا۔ لیکن کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ اب انہوں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کی بات کی ہے؟ ظاہر ہے ایک جانب سیاسی صورتحال ہے اور سیاست کو بچانا ہے، اور دوسری جانب معاشی صورتحال ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے کہ وہ نئے راستے تلاش کرے۔ ایک تو آئی ایم ایف ہے، دوسرا آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، ہم سعودی عرب سے بھی تیل لیتے رہے ہیں، اب سعودی عرب نے ابھی گئے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، وہاں بات چیت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں ایران سے کیا فائدہ مل سکتا ہے، ہمیں پیٹرولیم اور باقی جو چیزیں ہیں گیس وغیرہ وہ ایران سے لینی چاہیے۔ گیس پائپ لائن منصوبے کا جو ذکر ہوا تھا ایران سے لینی چاہیے، اور جو اپنا آصف علی زرداری صاحب کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو کسی طرح آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی حکومت، ان کے جو مشیر تھے، معاشی ایڈوائزر تو تھے، وہ ناہل تھے اور انہوں نے بڑی سخت شرائط کو تسلیم کر لیا۔ اب ان پر اگر یہ حکومت عمل درآمد کرتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ بہت، اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی کا ایک اور طوفان آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر لوگ خان صاحب کو بھول جائیں گے، پھر لوگ ان پر تنقید شروع کر دیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صاحب 3 ہفتے یا 3 سال، یقیناً 3 ہفتوں کا 3 سالوں سے 3.5 پونے 4 سالوں سے مقابلہ نہیں ہے۔ یہ حکومت اچانک آئی ہے اور پھر ان کا بنیادی مینڈیٹ جو ہے وہ اگلے الیکشن تک رہنا ہے، الیکشن اناؤنس ہوں گے اس کے بعد ہی باقاعدہ حکومت ہوگی، یہ یقینی طور پر درست بات ہے۔ لیکن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بڑی امیدیں تھیں کہ ایڈمنسٹریٹ کرنے کے بڑے ماہر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں، اور جس طرح سے آتے انہوں نے یہاں پہ بھی ایک بس سروس کا آغاز کر دیا اور باقی چیزیں۔ مہنگائی کا معاملہ اور بجٹ کا معاملہ ذرا اگر الگ کر کے دیکھیں تو مہنگائی کنٹرول کرنا بھی تو ایک اہم معاملہ ہے جو گزشتہ حکومت نہیں کر سکی، ان کو تو تجربہ ہے۔ دیکھیں یہ والا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، یہ میں نے جو آخری عشرہ تھا رمضان کا، اس میں وزیر اعظم نے ہمیں ایک افطاری دی تھی اور اس میں یہ کوسچن میں نے ان سے کیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ دیکھیں مہنگائی کے کنٹرول کرنے کے لیے جو ادارے ہم نے بنائے تھے، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو بنائے گئے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت نے 3-3.5 سال میں ان کو غیر فعال کر دیا، ان اداروں سے کام ہی نہیں لیا گیا، ان لوگوں نے کام ہی چھوڑ دیا۔ تو اب ان اداروں کو ظاہر فعال کرتے ہوئے، دوبارہ بناتے ہوئے اور ان کو متحرک کرتے ہوئے ٹائم تھوڑا سا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا یہ جو مہنگائی ہے، مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی اور مہنگائی کنٹرول کرنی پڑے گی، معاشی حالت بہتر کرنی پڑے گی۔ کچھ زیادہ میں پر امید نہیں ہوں، لیکن عمران خان کی جو تباہ کن معاشی پالیسیاں تھیں وہ نہیں ہوں گی، اس سے کم از کم بہتر ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا، لیکن کیا وہ معاشی پالیسیاں، میرا تو یہ کہنا ہے کہ پالیسیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں بقول شوکت ترین صاحب کے، جو خود وزیر خزانہ کہہ رہے تھے، لیکن چلیں اگر پالیسیز ہیں تو پالیسیز تو لانگ ٹرم ہوتی ہیں، یہ حکومت خود شارٹ ٹرم کے لیے آئی ہے تو کتنی حد تک یہ پالیسیز جو ہے وہ دے پائے گی؟ یہ شارٹ ٹرم میں ہی بنائے گی، یہی بجٹ دے گی، اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں چلے جانا ہے، اور مطلب اطلاعات یہ موجود ہیں کہ اکتوبر نومبر میں شاید الیکشن ہو جائیں،
دو چار چیزیں الیکشن رولز میں تبدیلیاں وغیرہ کرنی ہے، نیب قوانین میں، اس پہ بہت جنگی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ یہ کر کے تو پھر یہ الیکشن میں چلے جائیں گے. لیکن بجٹ ڈالر کنٹرول کر پائیں گے؟ کیونکہ خود ابھی رانا ثناء اللہ صاحب بتا چکے ہیں ڈالر اگر 200 تک گیا تو پھر مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. دیکھیں ڈالر گیا یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، دونوں صورتوں میں مہنگائی یہاں بہت زیادہ ہوگی. اور اب میاں شہباز شریف اس حوالے سے بہت فکر مند ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح، آپ نے دیکھیں جنگی بنیادوں پر انہوں نے دورے کیے، سعودی عرب گئے، ظاہر ہے ان کی سیاست داؤ پر لگی ہے، تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ عوام کو اس بجٹ میں کوئی ریلیف دیا جائے اور عوام کی مشکلات کچھ کم کی جائیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.